अस्सलाम वालेकुम। इस खुसूसी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अमेरिका के ईरान के ऊपर किए गए हमले जिसका ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और उन्होंने बताया कि ईरान के अंदर 3 मुख्तलिफ न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने अपने B-2 तैयारों से हिट किया है और दावा किया कि उन्होंने तीनों साइट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ये दावा करने के कुछ घंटों बाद उन्होंने अमेरिकी ईस्टर्न टाइम के मुताबिक रात के 10 बजे, जब पाकिस्तान में सुबह के 7 बजे थे, अमेरिकी कौम से खिताब भी किया। इस खिताब के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े वाज़े तौर पर वो बात कही जो हम आपके सामने पिछले 5, 6, 7, 8 दिनों से शेयर कर रहे हैं, बार बार उस बात को दोहरा रहे हैं कि ये सारा मामला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने खुद ऐलान किया शुरू के दिनों से ही, और खुद से बराह रास्त उस चीज़ को ऑन किया। कोई ढकी छुपी बात उन्होंने बिल्कुल नहीं रखी। बहुत ही वाज़े अंदाज में उन्होंने एक मरतबा तेहरान को खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया था। उन्होंने ईरान के अनकंडीशनल सरेंडर का मुतालबा भी किया। ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर की जाती रहीं, लेकिन आपने ये भी देखा कि इसको जानबूझकर ईरान इसराइल जंग का एक रंग देने की कोशिश की गई, और ऐसा रंग पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि ताकतवर कुव्वतों को खुश किया जा सके। ताकतवर की खुशनुदी किस तरह से हासिल की जा सकती है, ये लिखने वाले, बोलने वाले बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बुनियादी तौर पर सदर ट्रंप जो इस सारे मामले में पहले दिन से बहुत क्लियर थे, और उनकी एक पॉलिसी थी जिसको लेकर चल रहे थे इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, और उनका जो मामला था, जो उनकी पॉलिसी थी, वो वही थी जो उनको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से अपने खिताब में बड़े वाज़े अंदाज में इसको एक टीम वर्क का नतीजा करार दिया, और उन्होंने कहा कि जो हमला उन्होंने आज ईरान पर किया है, दुनिया की किसी फौज के पास ये हमला करने की कैपेसिटी नहीं थी। जिन दोस्तों ने हमारा रात का वीलॉग देखा, उसके अंदर हमने ये चीज़ बाकायदा डिस्कस की कि अमेरिकन मीडिया के अंदर बार बार ये बताया जा रहा है कि B-2 तैयारे जो हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से ये हमला करते हैं, और इनकी कैपेसिटी क्या होती है, किस तरीके से जो बम है जिसको बंकर बस्टर बम कहा जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरह से लेज़र गाइडेड होता है, और किस तरीके से वो लाजमी तौर पर जाकर अपने हदफ को हिट करता है। हमने इसकी पूरी तफसील आपके सामने रात के वीलॉग में डिस्कस की, क्योंकि ये बहुत ही वाज़े तौर पे नज़र आ रहा था कि अगरचा सदर ट्रंप 2 हफ्ते का वक़्त देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी बहुत ही वाज़े है कि कहाँ कुछ जा रहा होता है, हो कुछ रहा होता है। और बुनियादी तौर पे B-2 जो तैयारे हैं उनको मूव किया गया था, और उनका जो पूरा प्रोसेस था उसकी एक बात समझ में आ रही थी। बंकर बस्टर बम्स के हवाले से भी हमने बात की, और ये जो तैयारे हैं B-2 तैयारा जो है, एक B-52 तैयारा है, वो डिफरेंट है। लोग उसको बाज़ कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। वो भी लॉन्ग रेंज और बहुत ही ज़्यादा वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, लेकिन जो B-2 तैयारा है ये लेटेस्ट है, तकरीबन कोई लेट 1980s से अर्ली 1990s से ये इस्तेमाल में है अमेरिकी फ़ौज के। इसकी सबसे बड़ी खूबी स्टेल्थ यानी कि रेडार को डॉज करना है। ये रेडार के अंदर नहीं आता, और इसको आप फाइटर जेट नहीं कह सकते। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक बम्बिंग के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ही बड़ी कैपेसिटी के, बहुत ही बड़ी बहुत ज़्यादा हैवी वॉरहेड लेके जा सकता है, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल होता है। जो B-2 जो बम इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ही ज़मीन में गहराई तक जाकर तबाही फैलाने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारे सामने था कि जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जब मीटिंग हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो मैंने उस सारी सूरत हाल का खुलासा भी आपके सामने पेश किया, और मैंने आपको बताया कि अमेरिका में मौजूद वो माहिरीन जो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर नज़र रखते हैं, वो इस बात को बयान करते हैं कि अमेरिका यानी कि वाशिंगटन DC पाकिस्तान के करीब होने से मुराद अमेरिका का हमेशा यही होता है कि अमेरिका
امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستانی فوجی جرنیلوں کے قریب ہو. پاکستان سے مراد یہی ہوتا ہے امریکہ کے اندر. تو وہ جو ان تعلقات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کئی دہائیوں سے ماہرین, ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان کے قریب نہیں جاتا, ہمیشہ پاکستانی فوجی جرنیلوں کے قریب اسی وقت جاتا ہے جب ان کا اس خطے میں کوئی اسٹریٹجیکل انٹرسٹ ہو. میں نے اسپیسیفکلی کوٹ کیا تھا پاکستان کے سینئر صحافی جناب انور اقبال کو, جو پچھلے 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان کے سب سے بڑے اور معتبر انگریزی اخبار ڈان کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں, اور ان کا ون لائنر جو ہے بڑا اسپیسیفک کوٹ میں نے آپ کو دیا. انہوں نے کہا تھا کہ جو پچھلے کچھ عرصے میں قربتیں بڑھی ہیں امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے, اور جو امریکہ یا صدر ٹرمپ خصوصی طور پہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یہ پاکستان سے قریب آ رہے ہیں, اس میں وہ کسی اور پہلو کو نہیں دیکھتے سوائے اس کے کہ جو ایران پلان ہے اس کے حوالے سے ان کی یہ تیاری ہے. یہ بڑا اہم فکرہ تھا جناب انور اقبال کا, جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اس خطے کے اندر جو مفادات ہیں اس وقت جو ان کا سینٹرل پوائنٹ ہے امریکہ کا, وہ ایران کے معاملے کو کنٹرول کرنا ہے. ایران کا معاملہ کیا ہے؟ ایران کا معاملہ یہ ہے کہ آج صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ایران کو مڈل ایسٹ کا سب سے جو ہے بڑا بلی قرار دیا, اور معاملہ سارا یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے اس ریجن کے اندر, اسرائیل سب سے بڑی طاقت بھی بن چکا ہے, سب سے بڑی فوجی طاقت بھی اس خطے کی بن چکا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کی طاقت کی وجہ سے اور اسرائیل کی امریکہ یعنی کہ دنیا کی واحد سپر پاور سے قربت کی وجہ سے کوئی اسرائیل کے خلاف سر نہیں اٹھاتا. اسرائیل کے پیلسٹینین کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں. اس ساری جو ہیجمنی تھی ریجن میں اسرائیل کی, اس کو اگر چیلنج کیا تو وہ صرف ایران نے کیا. ایرانی حکومت نے خود براہ راست بھی کیا. غزہ کے علاقہ میں ایک ریزسٹنس کی جو موومنٹ تھی حماس, اس کو سپورٹ کیا, جو بہرحال بعد میں ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو پائی گئی. پیلسٹینین کو پیلسٹینین اتھارٹی میں سپورٹ کیا. ہم نے دیکھا کہ یمن میں ہوتھیز کو سپورٹ کیا. سیریا کے اندر جو گورنمنٹ تھی اس کو اسرائیل کے خلاف سپورٹ کیا. ایرانین گورنمنٹ خود براہ راست ہر طرح سے اس خطے کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کو کنٹین کرنے کے لیے مسلسل کام کرتی رہی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ایٹم بم کا معاملہ تھا, جو ایرانین جو ریلیجیس ایک رجیم تھا وہاں پہ امام کی سربراہی میں, ان کی جو یہ خواہش تھی وہ بہرحال پوری نہیں کر سکے تھے. وہ جس طریقے سے ان کو تمام مراحل کو طے کر لینا چاہیے تھا اگر وہ بنانے جا رہے تھے ایک نیوکلیر بم, وہ نہیں کر سکے تھے. ایک بہت لمبے عرصے سے وہ اس پروجیکٹ کے اوپر لگے ہوئے تھے اور ابھی تک ان کو کامیابی نہیں مل سکی تھی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو آج کے دن تو صاف ظاہر ہے کھل کے سامنے آ گئی. موجودہ پچھلے 7-8 دن اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. ہمارے بعض جوش والے جذباتی لوگ بہت ہی زیادہ کہانیاں ضرور سناتے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ سننے سے گریزاں ہوتے ہیں, اور جو بندہ کوئی سچ بات بتا رہا ہو الٹا اس کے اوپر لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا ساتھی ہے, اس کے خلاف ہے, اس کے حق میں ہے. میں نے تو جتنی بھی باتیں کی پہلے دن سے ایران کے حوالے سے, میں نے پاکستان کی جو ہپوکریسی تھی, ڈپلیسٹی تھی, اس کا ذکر کیا, اور مجھے کبھی بھی خوشی نہیں ہوگی ایران کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیوکلیر کا معاملہ تھا یہ ایران کے بس کی بات نہیں تھی. میں نے اسی لیے پہلے دن سے یہ کہا کہ امریکہ جو بھی مطالبہ کر رہا ہے نیوکلیر ڈیل کے حوالے سے, یہ ایک میری کوئی خواہش کی بات نہیں تھی, یہ میری انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں تھی. یہ 2+2=4 کی زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے میری ایک ریشنل ایک بات تھی کہ ایران کو بہرحال امریکہ کی یہ نیوکلیر ڈیل مان لینی چاہیے. اس کے علاوہ چارہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ہمارا یہی مسئلہ رہا خصوصاً ایشیا میں رہنے والے لوگوں کا, ساؤتھ ایشینز کا یا ہمارے اس ریجن کے لوگوں کا, کہ وہ جذباتیت کو اپنے اوپر اس طریقے سے غالب کر لیتے ہیں اور پھر کسی انسین فورس کی مدد کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. بڑے بڑے قصے کہانیاں سناتے ہیں. اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو اس کے اوپر لیبلنگ شروع کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں مذہب کے اندر یا دین کے اندر کیا بات کس کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے, کیا کہنے کا مقصد ہے یا مطلب ہے. لیکن وہ
پھر یہی ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے اور جب سر پہ آتی ہے تو پھر وہ اس طرح سے وہ چیز نہیں کر سکتے. اب اس وقت کیا صورتحال ہے؟ امریکہ کا حملہ ہو گیا. پہلا سب سے بڑا جو ایک کنسرن پوری دنیا میں وہ یہ کہ اگر امریکہ کا دعویٰ بالکل درست ہے اور تینوں سائٹس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کے مطابق مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں تو وہاں تو یورینیم کی انریچمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, اور جب اس طرح کا حملہ ہو تو یقینی طور پہ تابکاری اثرات کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے, جو کہ اس علاقے کو نہیں, اس پورے ایریا کو, اس پورے خطے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ابھی ہمیں فی الحال جو ہے وہ ریلائی کرنا پڑ رہا ہے ایران کے اوپر کہ ایران کیا کہہ رہا ہے. ایران نے جو کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایران کے آفیشیل نے کہا ہے کہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی حملے سے قبل ہی جوہری تنصیبات کو خالی کروا لیا گیا تھا. ایرانی جوہری تنصیبات پر ہونے والے حملے کے بعد ایک ایرانی عہدیدار نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمن کے فضائی حملوں میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا اور اصفہان اور نتنز جوہری سائٹس کے قریب بھی حملے کیے گئے. یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو فردو جو خیر مین تھا, فردو میں جو سائٹ تھی وہ سب سے مین ٹارگٹ تھی امریکہ کا پہلے دن سے, اس کو وہ مان رہے ہیں کہ نشانہ بنایا گیا ہے, اور باقی اصفہان اور نتنز میں جو ہے وہ ان کے قریب حملے ہوئے ہیں. یہ ایرانی عہدیدار دعویٰ کر رہے ہیں. ایرانی عہدیدار نے کہا کہ امریکی حملے سے پہلے جوہری تنصیبات کو خالی کرایا گیا تھا اور نشانے بنائے گئے تھے. سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو خراج کا باعث بنے. یعنی کہ اب ایران آفیشلی خود سے کہہ رہا ہے اس وقت میں جب پوری دنیا میں یہ کنسرن ہے کہ کہیں کوئی تابکاری اثرات نہ ہوں امریکہ کے اس حملے کے بعد, ایران کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کیونکہ وہ خالی کرا لیے گئے تھے. واضح رہے امریکی صدر ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر قبل اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے. خیر جو صدر ٹرمپ کا ایگزیکٹ اعلان تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا, میں آپ کے لیے چند فکرے پڑھ دیتا ہوں. وی ہیو کمپلیٹڈ آور ویری سکسیسفل اٹیک آن 3 نیوکلیئر سائٹس ان ایران انکلوڈنگ فردو, نیتنز اینڈ اصفہان. All planes are now outside of the Iran airspace. یہ یعنی کہ انہوں نے اس وقت اعلان کیا جب وہ B-2 طیارے جو ہیں وہ بمبارمنٹ کر کے ان تینوں سائٹس کے اوپر وہ ایران کی ایئر اسپیس سے باہر آ گئے تھے. A full payload of bombs was dropped on the primary site Fordo. فردو کے اوپر وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی کنسنٹریٹڈ اور بہت ہی بڑا اٹیک کیا ہے. All planes are safely on their way home. یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ جو طیارے اڑے ہیں, مطلب انہوں نے جو فلائٹ بھری ہے وہ کہاں سے, کس ایئرپورٹ سے اڑے ہیں, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ they are back their home. Congratulations to our great American warriors. This is not another military there is no another military in the world that could have done this. Now this is time for peace. Thanks for your attention. یا جو بھی ان کا ویو پوائنٹ ہے. بنیادی طور پر ایران کی طرف سے یہ جو بات کہی گئی اب تک تو اس کے علاوہ کوئی اور سورس نہیں ہے ایران کے اندر سے انفارمیشن کو کنفرم کرنے کا. امریکہ صادر ہے یہ پلان کر رہا تھا امریکی حملے تینوں کے تینوں سائٹس کے اوپر بہت ہی سخت, بہت ہی بڑے لیول کے حملے ہیں. اور ایک چیز اور میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ جو انیشیل جو جنگ ہوئی اس کے اندر ایئر ڈیفنس سسٹم یقیناً ایران میں ابھی کام کر رہا ہے کسی حد تک, لیکن جو ان کا جو ایئر فورس ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میرے خیال میں جو ایران کی سکائز ہیں وہ اس میں اسرائیل کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی امریکہ کو اسرائیل کے تھرو وہ جو بھی آپریٹ کر رہے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں. ایران کی ایئر فورس جو ہے وہ ایک طرح سے جواب دے چکی ہوئی ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اوورال. اگرچہ اپنے میزائلز کے ذریعے, میزائل لانچرز کے ذریعے زمین سے زمین تک فائر کرنے والے جو نظام ہے ایران کے پاس, اس کے ذریعے وہ اپنے حملے اسرائیل کے مختلف لوکیشنز کے اوپر جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال تھی. ایک ایک چیز آپ کے ساتھ لمحہ بہ لمحہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں وہ رپورٹ کی بغیر کسی جذباتیت کے, بغیر کسی بات کو بڑھا کے اور کوئی اس کے اندر کوئی مرچ مسالہ لگا کے جو ہو رہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتے رہے. آپ کو پہلے دن سے بتایا کہ صدر ٹرمپ یہ جنگ کر رہے ہیں اور وہ امریکی مفاد کا تحفظ کر رہے ہیں. ہر ملک اپنے مفاد کا تحفظ کرتا ہے. صدر ٹرمپ جو امریکہ کے لیے بہتر سمجھ رہے ہیں یا جو امریکی فوج بہتر سمجھ رہی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے
وہ آگے چل رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ایران کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ اب جو معاملات پاکستان کے سامنے چل رہے تھے، میں نے آپ کے سامنے اس کی پوری طرح سے جو بھی ماہرین یہاں پہ کہہ رہے تھے اور جو حقیقی صورتحال تھی رپورٹنگ کی، آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر نشانہ بنایا جاتا ہے، آپ کو ٹیگ کیا جاتا ہے، آپ کی خبر شیئر کرنے کے اوپر آپ کو غدار اور کیا کیا لیبل لگائے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہی صورتحال ہے، آپ کو بتایا کہ کیا وجہ ہے آرمی چیف پاکستان کے جنرل عاصم منیر ان کی میٹنگ کی اور ان کے سارے ان معاملات کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ پاک بھارت کشیدگی کے اندر کیا معاملات ہوئے، کس طریقے سے ہوئے، کس طریقے سے جو ہے وہ سیز فائر ہوئی، اس کے اندر صدر ٹرمپ کا کیا کردار تھا، کس طریقے سے نقصان پہنچا پاکستان کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ جب آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد کوئی اس طرح کا بیان بھی آیا صدر ٹرمپ کی طرف سے کہ 2 ہفتے تک ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے، ایران کو موقع دیں گے۔ تو آپ نے یہ والے تبصرے بھی یقیناً سنے ہوں گے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اور پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ جی آرمی چیف سے ملاقات کے بعد انہوں نے ایران کو 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے، یقینی طور پہ آپ نے سنے ہوں گے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ جوش میں، جذباتیت میں بادشاہ کو خوش کرنے، شاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فکرے تراشیں، دلیلیں بنائیں اور اس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنائیں، ان کے اندر جذباتیت کو ابھاریں، اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف سچ بولیں، لوگوں کو حقیقت پسندی کا درس دیں۔ جب تک آپ لوگوں کو حقیقت پسندی کا درس نہیں دیں گے، جب تک لوگوں کو سچ سمجھنے کی کوشش کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، آپ لوگوں کو جاہل، بیوقوف، کم عقل ہی رکھیں گے، ان کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ آپ اپنے لوگوں کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو تھوڑا سا وقت گزار لیتے ہیں، 2-4 لوگ آپ کو جذباتی ہو کے دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ اگر مذہبی ہیں تو آپ اپنے خدا کے حکم کا، اپنے مذہب کے حکم کا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آپ بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو جھوٹ بول کے، ایک خاص طرح کا ماحول کریٹ کر کے۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ کس طرح کہا گیا جی پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، کس طریقے سے ایرانی امریکی صدر کو پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے وہ نامنیٹ کر دیا گیا آرمی چیف کے کہنے کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایک جو جذباتیت کا عنصر ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کو حقیقت پسندی کی طرف آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو اصل صورتحال ہے، جو آن گراؤنڈ چیزیں ہو رہی ہیں، جو کس کی کیا اسٹرینتھ ہے، کس کی کیا ویکنس ہے، کون کس کے اوپر کس طرح حاوی آ سکتا ہے، اس وقت دنائی یا دانش مندی کا تقاضا کیا ہے، ان تمام چیزوں سے لوگ پھر دور چلے جاتے ہیں۔ بہرحال لیکن میڈیا کا اپنا ہوتا ہے کہ انہوں نے صحافی جو ہے اس نے زندہ بھی رہنا ہے لوگوں کے درمیان، میڈیا جو ہے اس نے آپریٹ بھی کرنا ہے، اس نے کمانا بھی ہے، اس کی بھی لائف لائن ہے کہ اس کو لوگوں کو انگیج رکھنا ہے، لیکن یہ سب صحافت کے بنیادی اصولوں کے یقینی طور پر خلاف ہے۔ یہ تھی ناظرین آج تک کی اس وقت کی اہم ترین اپڈیٹ۔ اس خصوصی پروگرام میں نے آپ کے ساتھ ڈیولپمنٹس یہ والی شیئر کی، اور اس حوالے سے جو آخری بات ہے وہ یہی ہے کہ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکی حملوں کا جواب دے گا۔ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس وقت۔ جو نیوکلیئر سائٹس کا معاملہ ہے بڑے عرصے سے چل رہا تھا، اگر ایران جواب دے گا تو یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، اس خطے میں یہ جنگ پھیلے گی، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان میں آپ کو بتاؤں ایران کو ہوگا۔ ایران کو یقینی طور پہ 1 سٹیپ واپس جانے کی اس وقت ضرورت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی کی جو آگے کی پلاننگ ہے اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس جنگ کو بڑھاوا دیا گیا تو یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے۔ جوش میں، جذبات میں اب جو کہنا چاہتے ہیں کہتے رہیے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہو۔